अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ कार्रवाई के बाद ये दायरा जो है ना वो मज़ीद बढ़ता हुआ साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आज नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी वो ये दावा कर रहे हैं कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के भी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद से राब्ते रहे, लेकिन अब वो मान नहीं रहे हैं। कल वफाकी वज़ीर इत्तलात ने भी इसी तरफ इशारा किया था। एहतसाब के इस बयानिए की गूंज के दौरान मुल्क की सलामती और साख को मुतासर करने के इल्ज़ामात के साए में तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात के जो बादल हैं वो मज़ीद गहरे हो रहे हैं। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात हैं रऊफ़ हसन, इनके खिलाफ पाकिस्तान मुखालिफ भारतीय सहाफ़ियों से राबते का इंकशाफ हुआ है। सिक्योरिटी ज़राए कहते हैं कि 19 नवंबर 2022 को रऊफ़ हसन ने सहाफ़ी करण थापर से बतौर पार्टी मीडिया कोऑर्डिनेटर बाज़ाब्ता राब्ता किया। दीगर दो तरफा मैसेजेस के साथ साथ करण ने व्हाट्सएप पैगाम के ज़रिए रऊफ़ हसन के साथ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुतल्लिक एक पाकिस्तानी सहाफ़ी का इंटरव्यू शेयर किया। रऊफ़ हसन ने जवाब में पाकिस्तानी सहाफ़ी को एक नाकाबिल एतबार शख्स करार देते हुए आर्मी चीफ से मुतल्लिक हसास मालूमात भारतीय सहाफ़ी के साथ शेयर की। ज़रा इस बात की भी तस्दीक कर रहे हैं कि रऊफ़ हसन ने फरवरी 2023 के व्हाट्सएप पैगाम के ज़रिए यूक्रेन के मामले पर भारतीय मौक़िफ़ को सराहते हुए पाकिस्तानी मौक़िफ़ पर सख्त एतराज़ किया। रऊफ़ हसन के भारतीय सहाफ़ी को भेजे गए पैगामात में कहा गया है कि पाकिस्तानी खूनी इनकलाब के लिए तैयार दिखाई देता है। पाकिस्तान 10 मई 2023 को रऊफ़ हसन ने बज़रिया जूम करण थापर के साथ इंटरव्यू भी रिकॉर्ड करवाया। रऊफ़ हसन ने कहा कि पाकिस्तान की सड़कों और गलियों में मुकम्मल फ़ौजी नक़्लो हरकत देखी जा रही है। इससे पहले रऊफ़ हसन के अमरीकी सहाफ़ी रायन गर्म से राबते का भी इंकशाफ हुआ है। रायन ने आर्टिकल में पाकिस्तान और रियासती इदारों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया था। एक तरफ तो नाज़रीन ये मामला है, तो इसी दौरान तहरीक इंसाफ पार्टी सतह पर भी मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रही है। पंजाब में क़यादत आपस में अदम इत्तेफ़ाक़ से दो चार है। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत के अंदर से ही करप्शन के इल्ज़ामात के दौरान पार्टी में उखाड़ पिछाड़ हो रही है। शकील खान की कैबिनेट से बरतरफी पर बानी तहरीक इंसाफ ने बरहमी का इजहार किया है। आतिफ खान और जुनैद अकबर को तलब किया है। दोनों रहनुमाओं की आइंदा हफ्ते बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात का भी इम्कान है। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। कल इनकी बानी से मुलाकात भी हुई है, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका शेर अफजल मरवत साहब। सबसे पहले तो क्या कहूँ, मैं आपको मुबारकबाद दूँ इस बात पर कि अब आप दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं। मैं पहले भी था और बग़ैर बिला किसी तवक़ुफ़ के आज तक हूँ। सही, कल आपकी मुलाकात भी हुई वैसे, और जब ये सारा सिलसिला हुआ, जब आप पार्टी से आपके लिए एक नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन पे फिर आपको बैरिस्टर साहब ने रोका, लेकिन बहुत सारे लोगों को इस बारे में मालूम नहीं था। इनफैक्ट जो लोग बात कर रहे थे वो कह रहे थे कि जो कुछ हुआ वो खान साहब की हिदायत पर हुआ। खान साहब से भी जब आपके हवाले से बात हो रही थी, उस वक्त सवाल हो रहा था, तो वो गुरेज कर रहे थे जवाब देने से। आपने यकीनन जब मुलाकात की होगी तो इस हवाले से पूछा होगा, क्या जवाब दिया खान साहब ने, क्या बताया? उन्हीं के कहने पर ही हुआ था जो भी हुआ था। गुजारिश ये है कि हम दस्तूर, कायदे और कानून की बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मेंबर नेशनल असेंबली या PTI के किसी मरकज़ी वहदेदार को निकालने का इख्तियार दस्तूर में लिखा हुआ है। ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन PTI के पास है। ठीक, न किसी को कमेटी को तफवीज़ हुआ है, न किसी एडिशनल सेक्रेटरी को तफवीज़ हुआ है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये जो भी चीज़ें थी वो कल दफन हो गई, और कल खान साहब ने कहा था कि ये अंदरूनी इख्तिलाफात जो हैं इसमें मीडिया में आप न बोले, तो मैंने कमिटमेंट की है, तो लिहाजा। लेकिन हुआ ये उनके कहने पर ही था? नहीं, ये भी गलत है। खान साहब ने आज तक मेरी 27 की हैं, कभी एक भी उनका बयान मेरे खिलाफ नहीं आया है। तो खान साहब के बगैर ही लोगों ने आपके लिए बाकायदा नोटिफिकेशन निकाल दिया। तो देखिए, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ ना, बैरिस्टर गौर साहब को फिर इल्म होता। यानी देखिए, मैं इस्तदा करूँगा कि ये फिर इन चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जो हुआ सब ने देखा, बात ख़त्म। यानी पार्टी के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं? हर पार्टी में होता है, ये अंदरूनी इख्तिलाफात होते हैं। ये जो आपने अभी बात की KP के हवाले से या पंजाब के हवाले से, तो ये पसंद नापसंद होती है,
اس میں میں کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا. اب آپ کو روکا تو گیا ہے کہ اب آپ بیانات نہ دیں یا پارٹی رہنماؤں کے خلاف بات نہ کریں، لیکن کیا ان لوگوں کے خلاف بھی بات کرنے سے آپ کو روکا گیا ہے جو پارٹی چھوڑ کے جا چکے ہیں؟ یعنی اب میں فواد چودھری کی آپ کو مثال دے دیتی ہوں، یا دیگر لوگ ہیں، ان کے خلاف بھی منع کیا ہے؟ نہیں، ایسی کوئی ہدایت نہیں ہے. جو مناسب بات ہوگی وہ کسی بھی انسان کے حوالے سے کی جا سکتی ہے. جی، جو لوگ پارٹی چھوڑ گئے اس پہ کوئی ہمیں ہدایت نہیں ہے کہ، اور کسی کے خلاف بولنے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے. ہمیشہ آپ دیکھ لیں ٹریک ریکارڈ کہ جب کوئی میرے خلاف بولا ہے تو میں نے جواب دیا ہے. یہ نہیں ہے کہ میں نے کسی کو افینڈ کیا ہے. اور آپ کے توسط سے میں یہ گزارش ضرور کروں گا سامعین کو اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہ وہ یہ نظر ضرور رکھیں کہ اگر میں آئندہ کسی کے خلاف بولوں انپرووکڈ تو پھر میں ذمہ دار ہوں گا. لیکن اگر کوئی میرے خلاف بولتا ہے، جواب تو آپ دیں گے؟ نہیں، جواب میں نہیں دیتا ہوں. اب تو ورکر میری جگہ پہ جواب دیتے ہیں، تو لہٰذا اب میں نے خاموشی میں ہی اپنی عافیت جانی ہے. عافیت جانی ہے. صحیح. اچھا مروت صاحب، یہ فرمائیے سر، کہا جا رہا ہے، جو زبان زد عام بات ہے وہ یہ ہے کہ فیض حمید کا تعلق بانی سے جوڑ کر، عمران خان صاحب سے جوڑ کر ان کی گرفتاری کا جواز بنایا جا رہا ہے. تو کل جب آپ کی ملاقات ہوئی تو تذکرہ ہوا اس حوالے سے، بات ہوئی، کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں، فیض حمید کا کل تو نہیں ہوا، لیکن اس سے پہلے آپ سمجھیں کہ وہ سر رائے وہ گفتگو ہوئی. جی، یہ جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے، ابھی آپ نے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کی بھی بات کی. قوم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آئی ایس پی آر نے جب پریس ریلیز جاری کیا تو اس میں وجوہات بتائی کہ ان کو کیوں گرفتار کیا گیا. تو لہٰذا یہ جو مفادات کی جو جنگ تھی وہ اپریل 2023 سے شروع ہو چکی تھی. تو اس تناظر میں دیکھنے سے یہ بات واضح ہے کہ ایل ویل موجود تھی. دوسری بات یہ ہے کہ میں فیض حمید صاحب کے اور اس کے اندر عمران خان صاحب بھی استعمال ہو گئے. نہیں، عمران خان صاحب اگر استعمال ہوتے تو ایک چیز پوری قوم کو سمجھ آنی چاہیے، بلکہ میں نے یہ بات سنی ہے نون کے لوگوں کے منہ سے میڈیا پہ کہ جب آرمی چیف کی سمری گئی صدر کے پاس تو یہ کہا گیا کہ خان صاحب جو ریلی کرنے آ رہے ہیں اس کے پیچھے محرک یہ ہیں کہ اس ایلیویشن کو روک دیا جائے. اب اگر عارف علوی صاحب کو خان صاحب کہہ دیتے کہ یہ نہیں کرنا ہے، ریٹرن کر دو، تو اس وقت کے آرمی چیف تو اس چیز کے لیے دیکھ رہے تھے. اگر کوئی برائی کرنی ہوتی خان صاحب نے تو اس وقت کر سکتا تھا. کوئی بدنیتی پر مبنی، مطلب ہے کہ وہ 2 دن بھی اگر یہ ڈیلے ہو جاتی تو شاید کوئی اور نتائج ہوتے. خان صاحب نے کوئی ایسا فعل جو ہے موجودہ آرمی چیف کے خلاف نہیں اٹھایا کہ جس کے لیے یہ جواز گڑا جا سکے کہ یہ آرمی چیف. چلیں سر، اب بالکل آپ یہ بات کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت کا جو سیاسی منظرنامہ تھا اور پی ٹی آئی جو کچھ اس وقت کر رہی تھی وہ بڑا ڈیفرنٹ تھا، کیونکہ صدر صاحب خود اس سمری کو لے کر گئے تھے عمران خان صاحب کے گھر زمان پارک، پھر وہاں سے واپس آئے تھے اور پھر اس کے بعد یہ سارے معاملات ہوئے تھے. خان صاحب روک سکتے تھے نا، خان صاحب کہہ سکتے تھے کہ نہ کرو. ہاں، اور اگر خان صاحب یہ کروا دیتے بڑی مشکل ہوتی. ٹھیک. کے پی کے میں اس وقت صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، 20 کروڑ کی کرپشن کا الزام ان پر ہے، کسی اور نے نہیں بلکہ انہی کی کیبنٹ کے رکن ہیں، انہوں نے لگایا ہے. تو کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ جیسا کہ پی ٹی آئی ہمیشہ بات کرتی رہی ہے تو خود اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر دیتے کہ آپ کے اپنی کیبنٹ کے لوگ ہیں وہی الزام لگا رہے ہیں اور جب تک کلیئر نہ ہو جائیں عہدہ چھوڑ دیں؟ کیا یہ بہتر نہیں ہے؟ کون عہدہ چھوڑ دیں؟ علی امین گنڈاپور صاحب انہی کے اوپر الزام لگا رہے ہیں نا، ان کی اپنی کیبنٹ کے لوگ لگا رہے ہیں. 20 کروڑ کی کرپشن کا الزام ہے ان کے اوپر. جی میں عرض کر دوں، پاکستان تحریک انصاف میں موجودہ وقت میں ماضی کے تجربات کو دیکھتے ہوئے کوئی کرپشن کرنا افورڈ ہی نہیں کر سکتا ہے، نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ کے پی کی حکومت کو مانیٹر کرنے کے لیے خان صاحب نے 3 ممبر کمیٹی بنائی، جی، اور جس میں قاضی انور صاحب جیسے انتہائی نیک نام آدمی شامل ہیں، جس میں بریگیڈیئر مصدق جو ہیں انتہائی ریسپیکٹیبل ہیں،
یہ ان لوگوں پہ مشتمل کمیٹی بنائی اور اس کمیٹی کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ آپ نے وزارتوں پہ ان سب چیزوں کو مانیٹر کرنا ہے. تو یہ خود احتسابی کا عمل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آیا یہ کمیٹی کی جو رپورٹ آئی اور کمیٹی کی رپورٹ پہ وزیر اعلیٰ نے ایک اقدام اٹھایا. شکیل خان اور عاطف خان بھی ایک شناخت رکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں, اور شکیل خان نے ان کڑے ایام میں میرے ساتھ کام کیا ہے, کنونشن میں پیرا ہے, میں باجوڑ میں تھا, یہ وہاں پہ آیا اور گرفتار ہو گیا تھا. یہ اختلافات ہر پارٹی میں ہوتے ہیں, اور جس طرح ذاتی پسند ناپسند کے اختلافات جو ہیں وہ پھر ہر قسم کی الزامات پہ منتج ہو جاتے ہیں. تو یہ ذاتی ناپسندیدگی کی بنیاد پر شکیل خان صاحب الزامات لگا رہے ہیں وزیر اعلیٰ پر؟ شکیل خان صاحب جو ہیں, پہلے شکیل خان صاحب پہ الزام لگا, پھر شکیل خان صاحب نے الزام لگایا. میں کے پی سے تعلق رکھتا ہوں, میں شکیل خان کو بھی جانتا ہوں, میں علی امین خان کو بھی جانتا ہوں. یہ جو ہو رہا ہے انتہائی افسوسناک ہیں. پوری ٹرانسپیرنسی کے ساتھ گورنمنٹ کام کر رہی ہے, ایک رتی برابر ابھی تک تو سر اس میں پھر کیا برائی ہے؟ اگر ٹرانسپیرنسی کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو علی امین گڈا پور صاحب اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتے ہیں. شکیل خان بھی ہم نے ان کے حوالے سے بھی کوئی ایسا, بلکہ انتہائی ایماندار آدمی ان کو تو نکالا کرپشن کی بنیاد پر. دیکھیں انہوں نے نہیں نکالا. آپ کی حکومت کے ترجمان کہہ رہے ہیں کہ کرپشن کی بنیاد پر ان کو نکالا گیا. دیکھیں میرے جو ہمارے حکومت کے ترجمان ہیں انہوں نے صرف اتنا کہا ہے کہ وہ کمیٹی کی رپورٹ کی بنیاد پہ ہم نے. ہاں, کمیٹی کے رپورٹ میں واضح الفاظ میں لکھا گیا نا کرپشن کی وجہ سے, اور آج پھر یہی اسٹیٹمنٹ آیا کہ کرپشن کر رہے تھے اس وجہ سے ان کو نکالا گیا. دیکھیں سیاست کی فطرت ہی ایسی ہے. مجھے خان صاحب کی نظروں میں گرانے کے لیے خان صاحب کو یہ بتایا گیا کہ میں نے خان صاحبہ اور بی بی صاحبہ کو گالیاں دی ہے. اچھا, تو بہت ساری کنکاکشنز ہوتی ہے ذاتی اناد میں, کینہ پروری کی بنیاد پہ. تو ذاتی اناد کا شکار اس وقت ہو کون رہا ہے؟ علی امین صاحب ہو رہے ہیں, شکیل خان صاحب ہو رہے ہیں؟ دونوں انتہائی واجب الاحترام ہیں. اور میرا خیال ہے کہ کل خان صاحب سے میں ملوں گا. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم پارٹی کی سطح پہ بغیر خان صاحب کے دخیل ہونے کے, یہ بڑا سادہ سا سوال کیا میں نے, کیونکہ آپ نے کہا کہ ذاتی پسند ناپسند ہو رہی ہے یا ذاتی اناد ہو رہا ہے, تو پھر اس کا شکار ہو کون رہا ہے؟ علی امین صاحب ہوئے یا شکیل خان صاحب ہوئے؟ میں نے عرض کیا نا, دیکھیں شکیل خان کی بھی اس کی بھی ایک کریکٹر اساسینیشن ہوئی, لیکن علی امین خان کی بھی تو جاری ہے نا کریکٹر اساسینیشن. نقصان تو پارٹی کا ہو رہا ہے, تو لہٰذا یہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ معاملات اس نیش پہ ہی نہیں آنے چاہیے تھے. سر, پارلیمانی گروپ کے اندر باضابطہ طور پر لڑائی جھگڑے کی خبریں بھی آئیں علی امین صاحب کے درمیان اور شکیل احمد خان صاحب کے درمیان. تو یہ جو یہ ذاتی اناد کی وجہ سے ہی ان دونوں کا ہی ذاتی جھگڑا ہی تھا, یہ اس کا مطلب؟ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ ذاتی جھگڑا تھا. اختلافات ہوتے ہیں, ایک وزیر ہیں, ایک وزیر اعلیٰ ہے. سیکٹری کو لگانے کے اس پہ اختلاف ہو سکتا ہے, اپنے ضلع کے ڈی سی لگانے پہ اختلاف ہو سکتا ہے, پروجیکٹس پہ اختلاف ہو سکتا ہے, تبادلوں پہ اختلاف ہو سکتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں بعض اوقات لوگ. نہیں سر, میں سمجھنا چاہ رہی ہوں آپ سے مروت صاحب, اگر ذاتی اختلافات کی بنیاد پر یہ الزامات لگے تو پھر جو کمیٹی ہے گڈ گورننس کی, اس نے کرپشن کے الزامات پر برطرف کیوں کر دیا؟ دیکھیں میں لا علم ہوں اس حوالے سے کہ آیا کمیٹی نے فیصلہ کرتے ہوئے دونوں کا موقف سنا تھا یا نہیں. لیکن میں قطع نظر اس کے میری کوشش یہ ہوگی, اور صاحب سے بھی کل میرا. اچھا, شکیل صاحب تو کمیٹی میں پیش ہی نہیں ہوئے نا؟ جی, میں نے ابھی یہ بات کہی ہے نا. اور تو ان کا تو موقف نہیں سنا گیا, یعنی کہ میں نے یہی عرض کیا نا کہ بیسیکلی اس مسئلے کا حل یہی ہے کہ پارٹی کے جو سینئر ریسپانسبل لوگ ہیں وہ اس کا نوٹس لیتے ہوئے مصالحت کی کوشش کریں, کیونکہ پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے. عاطف خان بھی ایک سینئر ممبر ہیں پی ٹی آئی کے, اور جنید اکبر خان جو ہیں وہ انتہائی مخلص انسان ہیں پی ٹی آئی کے. خان کے بڑے وفادار ہیں اور بڑی تکلیفیں
جنید اور اکبر. سر ان کو خان صاحب نے بلایا ہے, یہ جا رہے جی ہیں میرے سامنے کے لیے؟ جی بالکل دونوں کو بلایا, عاطف خان صاحب کو بھی اور جنید اکبر خان صاحب. صحیح. اچھا سر, اب شکیل خان صاحب کو برطرف کر دیا گیا, ان کے خلاف وزیر اعلیٰ صاحب کے حوالے سے وہ الزامات لگا رہے ہیں 20 کروڑ کی کرپشن کے, ان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. اور پی ٹی آئی کا ہمیشہ سے جو نیریٹو رہا ہے یا بیانیہ رہا ہے, یہی رہا ہے کہ پی ایم ایل این یا پاکستان پیپلز پارٹی یہ کرپٹ ہے. تو اس کیس کو آپ لوگ ٹیسٹ کیس بنا سکتے ہیں کہ یہاں پر نظر آئے ایک طرف کے کمزور کے لیے ابھی بھی الگ قانون ہے اور طاقتور کے لیے الگ قانون ہے ابھی بھی, تو یہ کیس ٹیسٹ کیس بن سکتا ہے؟ ٹیسٹ کیس دیکھیں, آپ اپنی اقدار ہمارے معاشرے میں تو دیکھ لیں, یعنی الزام کو جواز بنا کے ٹیسٹ کیس بنا دیں, چاہے شکیل خان پہ ہو چاہے علی امین خان پہ ہو. یعنی کہ میں آپ پہ ایک الزام لگا دیتا ہوں جی, اب الزام لگانے کے ساتھ ہی میں یہ مطالبہ کر دوں کہ سما سے آپ استعفیٰ دے دیں کیونکہ میں نے الزام لگا دیا ہے. یہ ہماری اقدار جو ہیں وہ بہت ہی پستی کی طرف گامزن ہیں. یہ ہر چیز پہ استعفے کے لیے حاضر ہو جائے. ابھی 4 مہینے ہوئے نہیں ہے حکومت بنی ہے. مارچ میں میرے خیال میں 29 مارچ کو انہوں نے الف اٹھایا, 4 مہینے بھی پورے نہیں ہوئے اور کرپشن ہو گئی. صحیح. ابھی تو 1 روپے اے ڈی پی کی مد میں گورنمنٹ نے کسی کو دیا ہی نہیں. اچھا سر, یہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے؟ پی ٹی آئی عہدوں سے استعفے کیوں آنا شروع ہو گئے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ہو رہا ہے پنجاب میں؟ پنجاب کے معاملات کا ویسے مجھے کوئی علم نہیں ہے کیونکہ میں چونکہ 3 ماہ ذرا سائڈ پہ تھا تو میں آرام کر رہا تھا, اور ویسے بھی یہ اختلافات کے یہ لانجے اور جھگڑے جو ہیں ان میں دخیل ہونا پسند نہیں کرتا ہوں. ابھی جو پنجاب کے معاملات ہیں اس میں بھی کل خان صاحب نے بیرسٹر گور صاحب کو کہا جی کہ یہ مسئلہ بھی جو ہیں آپ ریزالو کریں. تو دیکھیں بڑی پارٹی ہے, ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے, اور میرا ٹیسٹ کے صاحب کے سامنے انفرادی اختلافات تھے, کوئی خان صاحب کے ساتھ یا پارٹی کے ساتھ یا پارٹی کے قیادت کے ساتھ تو ہمارا کوئی ٹکراو نہیں تھا. تو جب اپنے لیڈر کے ساتھ ملا بات ختم ہو گئی. یہ لوگ جب بھی جائیں گے یہ اسی دن یہ ساری چیزیں دم توڑ جائیں گی. صحیح. اچھا سر, آپ کو اب دے دیا گیا ہے ٹاسک 22 اگست کا, اور کل کا میں آپ کا اسٹیٹمنٹ دیکھ رہی تھی, آپ نے تو اسٹیٹمنٹ بھی بڑا ہولناک قسم کا آپ کا اسٹیٹمنٹ ہے نا کہ اگر کچھ بھی ہوتا ہے تو ذمہ داری جو ہے وہ میری ہے. تو یہ ٹاسک کیا بیسکلی آپ کو دیا گیا ہے 22 اگست کا؟ دیکھیں 9 مئی کے بعد قوم کو یہ کہہ کے ڈرایا جا رہا ہے کہ جلوس نہیں 9 مئی ہو جائے گا. فالس, کیونکہ وہ 9 مئی پہ ابھی تک لوگوں کا یقین ہی ہے کہ 9 مئی جو ہے وہ کرایا گیا ہے, اور اگر نکلو گے تو یہ ہو جائے گا, پھر 9 مئی ہو جائے گا, پھر فسادات ہو جائیں گے. تو یہ آپ کو کیا ٹاسک دیا ہے؟ نہیں, میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا, تو میں بتا رہا ہوں, اور اسی لیے میں نے یہ بیان دیا ہے. میں وکیل ہوں اور قانون کو اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ میری کون سی بات جی قانون سے متصادم ہے. میں نے یہ بیان دیا ہے کہ 9 مئی کے اس ڈراوے میں آ کے اپنے اس حق کے احتجاج جو آئین کا آرٹیکل 16 دیتا ہے اس سے قوم کو دستبردار نہیں ہونا چاہیے. آپ کو کیا ٹاسک ملا؟ میں ٹاسک میرا تو پی ٹی آئی میں ایک ہی میری آئیڈینٹی ہے, وہ ہے احتجاج, جلد سے جلوس. میں نے اور کوئی کام نہیں کیا ہے. یہ میں نے پورے ملک. اور 22 کو جلسہ کامیاب بنانے کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ؟ 22 کو جلسہ کامیاب بنانے کے لیے سب سے پہلے تو ہم لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کا آمد کیوں ضروری ہے. جتنی زیادہ تعداد میں لوگ آئیں گے اتنی ہی ہمارے موقف کی صداقت پہ مہر ثبت ہوگی. اب اس پہ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے ہم پیغام دے رہے ہیں, موٹیویشن کر رہے ہیں. جو پارٹی کے عہدیداران ہیں ان سے میرے رابطے ہیں. جی 22 اگست کو میرا کام یہ ہے کہ میں پنجاب اور اسلام آباد اور پنڈی کے جتنے بھی قافلے آئے ان کو وصول کروں. اگر کوئی رکھنے ڈالتا ہے, پولیس ڈالتی ہے, کوئی روڈ بلاکیڈ ہوتا ہے, تو اس میں اپنا کردار ادا کروں اور لوگوں کو. کل جب آپ کو یہ ٹاسک دیا گیا نا تو اس پر آپ ہی کے کئی رہنماؤں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے, جو کرنا ہے وہ سیکرٹری جنرل نے کرنا ہے اور پنجاب کی قیادت نے کرنا ہے, اور یہی لوگ آپ پر کس کا بیان ہے؟ یہی لوگ آپ پر الزامات ہی لگاتے رہے ہیں. شعیب شاہین صاحب کا اسٹیٹمنٹ اسٹیٹمنٹ ہے, شعیب شاہین صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے. نہیں, مجھے تو علم نہیں ہے, اور کل بھی خان صاحب نے کہا تھا. یہ تو بیرسٹر گور صاحب سے مطلب ہے, وہ ذمہ دار ہیں, وہ اس پہ بات کر سکتے ہیں, وہ موجود تھے. باقی جو ہیں میرا خیال نہیں ہے کہ ایسے بیانات کی اہمیت ہونی چاہیے. شعیب شاہین صاحب کہتے ہیں کہ بیرسٹر سیف وہ بھی قائم مقام ہے. دیکھیں, اگر
بیسٹر گوہر، میں آپ کے تبصرے سے اگر شعیب شاہین صاحب یا کسی اور کو خواہش ہیں 22 اگست کا جلسہ کرنے کی یا احتجاج کرنے کی، ہم ہزار خوشی کے ساتھ ان کو تفویض کر دیتے ہیں. تو یہ کوئی ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے اگر کوئی اپنا کردار ادا کرنا چاہتا ہے جلسوں میں. یعنی یہ طے شدہ بات ہے کہ فی الحال جلسوں کی تیاری، اس کو کامیاب بنانے کا ٹاسک یہ شیر افضل مرود کو سونپا گیا ہے عمران خان کی طرف سے. جی میں وثوق سے کہتا ہوں. صحیح، بہت بہت شکریہ شیر افضل مرود صاحب. اہم گفتگو ہو رہی تھی، پروگرام میں ساتھ موجود تھے. ایک چھوٹا سا بریک لیجیے ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہوں گی. اس وقت ایک اور میرے معزز مہمان سابق وفاقی وزیر ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خرم دستگیر صاحب جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم خرم صاحب. سب سے پہلے ذرا یہ پنجاب کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. میاں صاحب نے اعلان کیا تھا 1 یونٹ سے لے کر 500 یونٹ تک کے جو صارفین ہیں ان کے لیے 14 روپے سے زائد کمی کا اعلان کیا، لیکن پھر اس کے بعد اس فیصلے پر یو ٹرن لیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ ریلیف جو کمرشلز وغیرہ بھی چل رہے ہیں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ 201 سے 500 یونٹس استعمال کرنے والوں کو ملے گا، اور کیونکہ 200 یونٹس تک تو جو صارفین ہیں وہ آلریڈی پروٹیکٹڈ ہیں تو اس لیے ان کو نہیں ملے گا یہ ریلیف. تو کیا یہ بات سر پہلے میاں صاحب کو بتائی نہیں گئی تھی یا ان کو غلط بریف کیا گیا تھا؟ کیا ہوا؟ نہیں دیکھیے کہ 1 سے 200 تک یونٹ والے جو پروٹیکٹڈ کنزیومرز ہیں ان کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں کہ ان ریلیف دیا جائے گا. تو جہاں ضرورت تھی اور جہاں زیادہ تکلیف بھی بہت ساری ہم نے دیکھی کہ یہ 200 سے 500 کے درمیان یونٹ والے جو تھے ان میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو نارملی پروٹیکٹڈ نہیں ہیں، تو ان کی پروٹیکشن کے لیے جو ہے آج اعلان کر دیا. سر میاں صاحب کو غلط بریف کیا گیا؟ جی آئی تھنک غالباً ان کے ذہن میں تو یہی تھا کہ کیونکہ 200 تک تو وزیر اعظم اعلان کر چکے ہیں تو وہ باقی جو 500 تک اعلان کر دیں گے، اس میں غالباً کوئی جو ہے وہ گیپ آ گیا. اب خرم صاحب مسئلہ یہ ہے نا کہ اتنے بڑے فیصلے پر تعریف سے زیادہ تنقید ہو رہی ہے، اور تنقید زیادہ جو ہو رہی ہے وہ آپ کے اپنے اتحادیوں کی طرف سے ہو رہی ہے کہ وزیر اعظم صاحب باقی صوبوں کو ملا لیتے، ساتھ مشاورت کر لیتے. جو صوبائی خود مختاری ہے اس کا احترام کرتے ہیں، پھر یہ فیصلہ جو ہے یہ سب کے لیے اوپن ہے اور آج بھی اوپن ہے کہ اگر صوبے اپنے بجٹ میں سے یہ سپیس نکال سکیں تو بہت اچھا ہوگا کہ چاروں صوبے جو ہے یہ ریلیف دے دیں. تو لہٰذا یہاں تو پیورلی ایک صوبائی خود مختاری کا معاملہ بھی ہے. سر میاں صاحب نے اپنے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پنجاب تک انہوں نے پنجاب کی فیصلہ سازی تک یا پنجاب کے معاملوں تک محدود کر لیا ہے، وفاق کے کسی معاملے میں سامنے نہیں آتے سر، اس کی کیا وجہ ہے؟ بہتر وجہ تو وہ اگر کبھی خود بتانا چاہیں یا ان کے جو ترجمان ہیں، لیکن وہ یہی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو مخلوط حکومت ہے وفاق میں وہاں ایک بہت بڑا پول موجود ہے ایکسپرٹیز کا، سیاسی بھی اور حاکمیت کا بھی. وہاں صدر مملکت آصف زرداری موجود ہے، تو وہاں جو ہے وہ اس طرح شہباز شریف صاحب جن کو پہلے بھی 16 مہینے کا تجربہ ہو چکا ہے حکومت میں، وہ پوری طرح جو ہے وہ وہاں کیپیبل ہیں کہ وہ فیصلے کر سکیں. مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ پہلی دفعہ چونکہ وزیر اعلیٰ بنی ہیں اور ان کا پہلی دفعہ کسی بھی اسمبلی میں یہ تجربہ ہے، تو بہرحال میاں نواز شریف جو پاکستان کے اس وقت سب سے سینئر اور تجربہ کار سیاست، ان کا تجربہ جو ہے وہ براہ راست مریم نواز صاحبہ کو حاصل. صحیح سر، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، سب سے زیادہ تجربے کار اس وقت سیاستدان ہیں ملکی پاکستان کی سیاست میں. سر آپ لوگ پہلے جنرل فیض پر تنقید کرتے رہے، الزامات لگاتے رہے، لیکن جب دھرنا کمیشن میں بیان دینے کی بات آئی تو پھر آپ کے جتنے بھی لوگ گئے ان کو کلین چٹ دے کر آ گئے. اب جب ان کے خلاف باقاعدہ کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز ہوا تو پھر آپ لوگوں کی طرف سے تنقید ہونا شروع ہو گئی، یعنی کہ حوصلہ بڑھ گیا آپ لوگوں کا. دیکھیں نا اسی طرح تاریخ آگے بڑھتی ہے. پاکستان میں جو سول ملٹری ریلیشنز کی تاریخ ہے وہ تو بڑی تاریخ اور مشکل اور تلخ تاریخ ہے. اس میں جب تک کوئی ادارہ خود اس پر اپنا اس نے خود احتسابی کا عمل کا اعلان کیا ہے تو اب یہ تمام گفتگو جو ہے وہ کھل کر ہو سکتی ہے، اور یہی ایک قدم ہے جس کی وجہ سے اب جبکہ اگر ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوتا ہے یا اس کے علاوہ بھی اگر صرف یہی فیکٹ کہ اب یہ گرفتاری عمل میں پاکستان میں جو آئینی بندوبست ہے اس کو تقویت ملی.
سر کیا حکومت کے لوگ جو ہیں وہ اب سابق چیف جسٹس کے خلاف بھی کارروائی کا ارادہ رکھتے ہیں، سوچتے ہیں؟ کیونکہ اب لیگی رہنما یہ دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ فیض حمید کے نیٹ ورک کا سابق چیف جسٹس بھی حصہ تھے، حالانکہ کل میری ان سے بات ہوئی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت کچھ نہیں بگاڑ سکتی ان کا۔ جی میں اس میں شہباز شریف صاحب ان کی کابینہ مجھ سے زیادہ اس وقت جو حالات ہیں ان سے بہتر آگاہ ہیں، لیکن میری رائے ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ بجائے یہ کہ ہم اس سارے معاملے کو فوجداری کی نظر سے دیکھیں، یعنی ہم کسی عدالت میں جائیں اور کہیں جس کو سزا دینی ہے، اس کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ پارلیمان کے ذریعے ایک کوئی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن جو ہے وہ بنایا جائے، جس میں یہ سب لوگ ذمہ دار تھے، انہیں آ کر یہ دعوت دی جائے، اس کے اور بہت سارے طریقے ہیں قانونی کہ وہ آ کر اپنی جو ان کے بطور جب وہ ملک کے ذمہ دار تھے ان کے جو بھی ایکشنز ہیں اس کی ذمہ داری قبول کر سکیں۔ تو سزا دینے سے زیادہ مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی جو آنے والی نسل ہے ان کے ذہن صاف ہوں کہ یہ پاکستان جو ہے وہ 2014 کے دھرنے پر وجود میں نہیں آیا تھا یا 2011 کے کسی ایک جلسے کی پیداوار نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر بہت سنجیدہ اور سیریس ایشوز ہیں سول ملٹری ریلیشنز کے، ملٹری کے اور عدلیہ کے درمیان تعلقات کے، اور یہ آج کے نہیں ہے، یہ 1953 سے جب مولوی تلمیذ الدین کا کیس ہوا تھا اس وقت سے ایشوز جو ہے وہ پیدا ہوئے ہوئے۔ تو یہ تاریخ کو کا جو صفحہ ہے اس کا درست چہرہ اور اس کی صفائی سامنے رکھنے کے لیے عدالت کا راستہ اپنایا جائے کہ جس سزا دینی ہے، ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن میری نظر میں ایک بہتر طریقہ ہو۔ سر ہم ایک پیج کی بات کرتے رہے، ایک پیج ہمیشہ سنتے رہے، اور پچھلے دور حکومت میں تو ایک پیج کی بہت ہی زیادہ بات ہوئی۔ اب یہ بتائیے کہ مسلم لیگ نون کا ایک پیج اور پی ٹی آئی کا ایک پیج، اس میں فرق ہے سر؟ جی اس پہ تو ہر بہت اب اختلاف کی بات ہو سکتی ہے۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ لیگ میں پی ٹی آئی کے مقابلے میں زیادہ اہل لوگ آج بھی کابینہ کا حصہ ہیں، جو ملک جن کا نہ صرف تجربہ ہے بلکہ جو درست طور پہ ملک کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں۔ سب سے بڑی مثال خود شہباز شریف کی ہے، ان پر بہت ساری گفتگو لوگ کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ان کی انت تک محنت اور ملک کے ساتھ ان کی جو کمٹمنٹ ہے اس میں کوئی شک نہیں، اور وہ اس کو ڈیلیور کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ اب جبکہ ان کے پاس وقت ہے، پہلے تو ایک 16 مہینے کا بہت محدود ٹائم سپین تھا، اب جبکہ وہ ان کے پاس وقت ہے تو مجھے یقین ہے کہ ان کے اندر خود بھی اور ان کے جو کالیگز ہیں ان میں وہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ ملک کو ڈیلیور کر کے دکھائیں۔ تو اصل ایشو تو یہی ہے کہ کیا پاکستان کے عوام کو ہم اس گڑھے سے نکال سکتے ہیں جس میں اس تجربہ عمرانی کے نتیجے میں یہ گر گیا تھا۔ اب آج بھی ہم سب لوگ پریشان ہیں مہنگائی سے اور بجلی کے بلوں سے۔ حقیقت یہ ہے کہ پچھلے سال کی جو 38% مہنگائی مئی میں ہوئی تھی اب اسے 1/3 رہ گئی، اب 11% آئی ہے جولائی کی جو مہنگائی ہے، تو لہٰذا بہت ایک بہتری کا عمل ہو رہا ہے، اور جو اصل چیلنج ہے وہ یہ ہے کتنی جلدی پاکستان کے عوام کو محسوس ہونا آن دا گراؤنڈ۔ سر یہ بہتری آنے کے لیے 14 اگست پر اعلان بھی ہونا تھا، وہ اسٹیفن ڈریکن منصوبے کے حوالے سے، معاشی بہتری کے حوالے سے، وہ کیوں نہیں ہو سکا پھر اب تک؟ جی وہ ایک آکسفورڈ پروفیسر ہیں اور جو برطانیہ کا جو بین الاقوامی امداد کا ادارہ ہے اس کے کنسلٹنٹ بھی رہے اسٹیفن ڈریکن، اور بہت اس پہ ایک بہت اچھی کتاب کے مصنف بھی ہیں۔ لیکن پاکستان کے حوالے سے جو توقع تھی کہ وہ پاکستان کے معروضی حالات کے مطابق کوئی پلان ہمیں پرووائڈ کر سکیں گے، جو کم از کم ہم تک جو پلان پہنچا ہے وہ تو اس میں بہت ساری اچھی باتیں، ہم سب یہ چاہتے ہیں مہنگائی کم ہو، ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ڈیفیسٹ کم ہو، لیکن جو اسپیسیفکس تھے، جو مخصوص پالیسی اناؤنس کرنی تھی، اس میں کچھ کمی ہے جو خلا اب انشاءاللہ اسحاق صاحب پورا کریں گے۔ تو انہوں نے ایک اچھی پروپوزلز دی ہیں، انہوں نے کچھ اچھی تشخیص بھی کی ہے کہ کہاں کہاں کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن فوری طور پر جس طرح میں کہوں گا کہ ابھی جو ضرورت ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو ایک جمپ سٹارٹ کرنا ہے، وہ اس پلان کا حصہ نہیں تھا۔ کرم صاحب مسلسل بات ہوتی رہی کہ خان صاحب کی سہولت کاری ہو رہی ہے، تو کیا اس سہولت کاری کا مکمل طور پر سر کچل دیا گیا ہے، کلا کما ہو گیا ہے اس کا؟
جی یہ تو آج کے جو ارباب اقتدار ہیں جو حکومتوں میں اس وقت ذمہ داریاں سنبھالیں وہ بہتر بتا سکتے ہیں. میری نظر میں ابھی یہ اتنا آسان نہیں، کیونکہ اس تجربہ عمرانی کے نتیجے میں اس قسم کی انجینئرنگ کی گئی تھی، اس نے پاکستان کے تمام اداروں کو آپس میں تقسیم کر دیا کہ انٹرنل ڈویژن، چاہے وہ عدلیہ ہے، چاہے وہ بیوروکریسی ہے، چاہے وہ فوج پاکستان ہے. اور اتنی جلدی یہ جو دراڑ ہے یہ پارٹی نہیں جائے گی، اتنی جلدی یہ کریک سیل نہیں ہوں گے، اس میں وقت لگے گا. لیکن ہم نے اس کا آغاز کر دیا ہے، اور خاص طور پہ اتنا اب افواج پاکستان نے اپنی خود احتسابی کا اعلان کر کے انہوں نے آگے قدم بڑھایا ہے کہ وہ اس معاملے کو کنفرنٹ کرنے کے لیے تیار ہے. تو ہمیں ایک بہرحال امید ضرور بندی ہے کہ آنے والے سالوں میں جو وعدہ ہے آئین کے پہلے صفحے میں کہ پاکستان کا اقتدار اعلیٰ عوام کے منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہوگا. اگر ہم اس کے قریب نہیں لیکن ہم نے اس کی سمت سفر ضرور شروع کرنا. خرم صاحب آخر میں ذرا انٹرنیٹ کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گی. سر یہ بڑا ایک تکلیف دہ موضوع ہو گیا ہے پورے پاکستان کے لیے، کیونکہ فری لانسرز ان کا بہت زیادہ اس پر نقصان ہو رہا ہے. یہ انٹرنیٹ پر فائر وال کی انسٹالیشن کا معاملہ، پھر اس کے بعد ریگولیشن یا ریگولیٹ کرنے کے نام پر انٹرنیٹ متاثر ہو رہا ہے، آن لائن کام کرنے والوں کا بزنس متاثر ہو رہا ہے. سر کیا کہیں گے اس پر آپ؟ جی پہلے تو میں بھی ان میں شامل ہوں، اور یہ دلچسپ بات ہے کہ جب تک ہمیں یہ سہولت حاصل تھی ہم نے کبھی حکومت پاکستان کا شکریہ ادا نہیں کیا تھا. یہ سہولت ہم سب کو حاصل ہے. اب جب کہ اس سہولت میں کچھ رکاوٹ آئی ہے ہم سب جو ہے وہ شکایت کر رہے. یہ ایک توازن قائم کرنا ہے کہ جو لوگ خاص طور پہ جو فری لانسرز ہیں، جو انٹرنیٹ کے ذریعے اپنی خدمات پوری دنیا میں دے رہے ہیں، فراہم کر رہے ہیں اور پاکستان کے لیے فارن ایکسچینج حاصل کر رہے ہیں، کہ ان کو وہ سہولت اور وہ رفتار حاصل ہو انٹرنیٹ کی. اور دوسری طرف جو ہے اس کا جو انٹرنیٹ کا جو غلط استعمال ہے، اس کو مختلف اداروں کی، مختلف شخصیات کی جو براہ راست پگڑی اچھالنے کے لیے اور پوری طرح ان کے خاندانوں کو متون کرنے کے لیے، خاتون صحافی بھی اس میں شامل ہیں جن کی بہت ہی کبھی اور غلط قسم کی جو ویڈیوز بنا کر ڈالی جاتی ہیں. تو ایک بیلنس یہی قائم کرنا ہے، اور اس میں غالباً ابھی حکومت کامیاب نہیں ہوئی کہ جو انٹرنیٹ پہ فری لانسرز ہیں جو سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں ان کی جو رفتار اور سہولت کو قائم رکھتے ہوئے یہ جو اس کا غلط استعمال ہے اس کو کیسے روکا جائے. تو یہ کوشش کی، ابھی تک کوشش غالباً ہمیں پوری کامیابی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مجھے یقین ہے کہ اگر بہتر پروٹوکول اور الگوریزمز یوز کیے جائیں گے تو جو فری لانسرز ہیں، وہ لوگ جو انٹرنیٹ کے ذریعے اپنی روزی حاصل کرتے ہیں، ان کو وہ سہولت بہت جلد فراہم ہو جائے. خرم صاحب بہت اچھا ہوتا کہ اگر پھر بتا دیا جاتا باقاعدہ طور پر، کیونکہ حکومت نے پھر اس سارے معاملے پر خاموشی اختیار کیے رکھی. پھر آج شہزاد فاطمہ صاحبہ نے تو کہا کہ حکومت کا کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے، تو وی پی این کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو گزشتہ کچھ دنوں سے ناظرین پاکستان میں انٹرنیٹ کی سپیڈ کافی سلو چل رہی ہے. خرم دستگیر صاحب ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین اکثر صارفین کو مختلف ایپس پر کام کرنے اور ٹیکسٹ اور آڈیوز اینڈ ویڈیوز میسیجز وغیرہ ڈاؤن لوڈ کرنے میں بھی بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. پھر اس دوران خبریں آتی رہیں کہ حکومت کی طرف سے فائر وال انسٹالیشن کی وجہ سے انٹرنیٹ کی سپیڈ جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے، جس سے آن لائن کام کا کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے. اس معاملے پر آج وزیر مملکت برائے آئی ٹی شہزاد خواجہ نے حکومتی رد عمل دیتے ہوئے بتایا ہے کہ حکومت کا انٹرنیٹ کی سپیڈ کم ہونے سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. ساتھ انٹرنیٹ کی جو سپیڈ کم ہو رہی ہے نا، اس کی ایک بڑی دلچسپ سی ٹیکنیکل وجہ بتائی ہے، حیران کن بھی ہے. پہلے سنیے پھر ایکسپرٹ سے پوچھتے ہیں کہ ان کی رائے کتنی ماہرانہ تھی. انٹرنیٹ کو نہ کسی بھی سرکاری طور پہ بند کیا گیا اور نہ ہی انٹرنیٹ کو کسی بھی لیول پہ سلو ڈاؤن کرایا گیا. کچھ ایپس کی چند سروسز، کیونکہ وہ ڈاؤن لوڈنگ وہاں پہ نہیں ہو رہی تھی ان سروسز کی، بہت زیادہ پاپولیشن آبادی جو ہے پاکستان کی اس نے وی پی اینز پہ آپریٹ کرنا شروع کیا. جب آپ وی پی این پہ آپریٹ کرتے ہیں تو پورے لائیو انٹرنیٹ پہ ایک پریشر پڑتا ہے اور جنرلی انٹرنیٹ آپ سلو ڈاؤن دیکھتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ جب آپ اپنے فون پہ وی پی این آن کرتے ہیں تو فون خود بخود سلو ہو جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے جو انٹرنیٹ پہ ایک پریشر پڑا وہ ایک نیچرل ٹریفک کا پریشر تھا، جس کی وجہ سے ہم نے 1-2 دن انٹرنیٹ کی رفتار میں سلو ڈاؤن دیکھی.
وزیر مملکت برائے آئی ٹی کہتی ہیں کہ وی پی این کے زیادہ استعمال سے انٹرنیٹ کی سپیڈ جو ہے وہ کم ہو گئی تھی، لیکن ان کا یہ موقف جو ہے نا وہ ایکسپرٹ بائی نہیں کر رہے ہیں، اس لیے سوشل میڈیا پر اس وقت انہیں شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایکسپرٹ اس پر کیا کہتے ہیں، ذرا سنیے ان کی رائے۔ اگر آپ کوئی چیز پہلی دفعہ ایکسس کر رہے ہیں، کوئی نئی ویڈیو آتی ہے، پہلی دفعہ ایکسس ہوتی ہے، تو وہ کیشے سے نہیں آ رہی ہوتی، وہ بہرحال انٹرنیٹ سے ہی آ رہی ہوتی ہے، اور کوئی ایسا کمپیلنگ ایونٹ نہیں ہوا جس میں ہم یہ کہہ لیں کہ یہ ایک ایسا کمپیلنگ ایونٹ تھا جس کی وجہ سے سب لوگوں نے ایک ہی دفعہ وی پی این آن کر لیا، اور پھر سی ڈی اینس جو ہے وہ کیونکہ اس طرف سے ٹریفک نہیں آ رہی تھی اس لیے پورا انٹرنیٹ سلو ہو گیا۔ فری لانسرز کے لیے تو ویسے ہی سی ڈی این نہیں ہے، مطلب فری لانسرز تو ویسے ہی سی ڈی این کو یوز نہیں کر رہے ہوتے، اور نارملی یہ بھی ہو رہا تھا جب انٹرنیٹ سلو ہوا تھا تو یہ ہو رہا تھا کہ وی پی این جب لگ رہا تھا تو انٹرنیٹ یا چیزیں پھر بھی ڈاؤن لوڈ ہو رہی تھی اور وی پی این کے بغیر نہیں ڈاؤن لوڈ ہو رہی تھی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے تھوڑا سا ٹیکنیکلی ان ایکوریٹ ہے۔ فائر وال بھی انسٹال ہوگا، آپ کا جو فلٹریشن سسٹم ہے، مانیٹرنگ سسٹم انٹرنیٹ کا وہ بھی انسٹال ہوگا، تو اس میں جو ڈیپ پیکٹ انسپیکشن کی ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے اس کا بھی انٹرنیٹ کی اسپیڈ پہ اثر تو پڑے گا۔ شاید اسی لیے بڑے بوڑھے کہہ گئے ہیں کہ جس کا کام اسی کو ساجے۔ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں ناظرین، افغان طالبان کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ان کے امیر ملا ہیبت اللہ کی جانب سے جاری فرمان میں کہا گیا ہے کہ تمام سرکاری ملازمین 5 وقت کی نماز مسجد میں جا کر باجماعت ادا کریں، جس کسی نے باجماعت ادا نہ کی نماز اس کو سزا دی جائے گی۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کے مطابق باجماعت نماز ادا نہ کرنے والوں کو ابتدا میں نصیحت کی جائے گی، اگر اس کے باوجود سرکاری ملازمین نے خلاف ورزی کی تو پھر ان کا تبادلہ، عہدے کی تنزلی یا پھر تنخواہوں سے کٹوتی کی جائے گی۔ طالبان حکومت کی جانب سے عوامی سطح پر یہ اٹھایا گیا پہلا قدم نہیں ہے۔ طالبان کی جانب سے افغانستان کا کنٹرول سنبھالتے ہی سب سے پہلی جو پابندی تھی وہ لڑکیوں کے تعلیم حاصل کرنے پر تھی، ان کے کھیلوں پر پابندی تھی، پردے کو لازمی قرار دے دیا گیا تھا، مردوں کو داڑھیاں نہ کٹوانے اور مغربی ہیئر سٹائل نہ بنوانے کا حکم دے دیا گیا تھا، موسیقی کو گناہ قرار دیتے ہوئے ملک بھر میں بین کر دیا گیا تھا، کپڑوں کی دکانوں پر رکھے ہوئے ماڈلز کے سر قلم کرنے یا پھر ڈھانپنے کی ہدایات جاری کی گئی تھی۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق طالبان حکومت کی جانب سے اخلاقی پولیس کا محکمہ قائم کیا گیا ہے جو افغانستان میں مذہبی قوانین کو سختی سے نافذ کر رہی ہے۔ اس کے پاس شہریوں کو ڈانٹنے، ان کو گرفتار کرنے، ان کو سزا دینے تک کا اختیار حاصل ہے۔ افغانستان میں ناظرین خواتین بغیر محرم کے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتی، پارکس نہیں جا سکتی، ملازمتیں نہیں کر سکتی، یہاں تک کہ جو خواتین اپنے کاروبار چلا رہی ہیں انہیں بھی بند کر دیا گیا تھا۔ یہ تمام فیصلے ایسے وقت میں لیے گئے ہیں جب امریکہ اور مغربی ممالک اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے افغان حکام پر مسلسل اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ وہ ایسے اقدامات سے گریز کریں، پابندیوں کا خاتمہ کریں۔ 90 کی دہائی میں بھی ایسے ہی فیصلوں کی وجہ سے طالبان حکومت کو پریشر کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ جب 2021 میں طالبان نے کابل کا کنٹرول حاصل کیا تھا اور مغربی میڈیا نے یہ سوال ان کے سامنے رکھا تھا تو اس وقت طالبان کے سیاسی دفتر کے جو ترجمان تھے سہیل شاہین صاحب، وہ کہہ رہے تھے کہ 90 کی دہائی میں وہ نئے تھے، حکومت چلانے کا کوئی تجربہ ان کے پاس نہیں تھا، لیکن اب انہوں نے سیکھ لیا ہے۔ اگر 90 کی دہائی میں کچھ غلطیاں تھیں ہم انہیں نہیں دہرائیں گے۔ جہاں تک اسلامی قوانین کا تعلق ہے، یہ واضح ہے کہ افغانستان کے عوام اسلامی قوانین چاہتے ہیں۔ اگر ماضی میں لوگوں کے ساتھ برا رویہ روا رکھا گیا یا لوگوں کے ساتھ برا برتاؤ کیا گیا تو اس بار اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام، انشاءاللہ جو جمعے کو ناظرین سے ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے اور فلسطین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ نگہبان۔